Sick mentality of Pakistani men. Hello, Junaid bhai. Hope you're doing well. I'm an engineer working in Saudi for approximately a year, and I wanted to share something related to the sick mentality of some Pakistani men. Recently, I went to Medina by taxi due to certain reasons. Since I work in a company where I'm the only Pakistani and everyone else is Arab, I don't get to talk to people often. So whenever I meet a Desi person, I enjoy conversing with them. The taxi driver was from Punjab and we talked about various things. His phone kept ringing repeatedly on IMO, which is what most people use here to talk to their families in Pakistan since WhatsApp doesn't work in Saudi Arabia. After about an hour of him cancelling calls, I asked out of curiosity if everything was okay. He replied that it was his fiancée calling him again and again, asking for money to buy new dresses. I laughed and said, "Oh, I see why you're cancelling the call." Since he was very friendly, he started laughing too and then began complaining about his fiancée, saying, "I'm trapped in this situation. She's eating away my brain." I asked, "What's the problem, brother?" He then started using harsh language towards her, and I thought something must be seriously wrong for him to talk like this about her to a complete stranger. He went on to say, "This is the girl I fought my family for and I got engaged a year ago, but now I'm starting to realize it was a mistake. Her education was an issue, so I spoke to her family and sent her to Islamabad for schooling. Now I'm paying all her expenses and her family says since you sent her, so now it's my responsibility." This made me think maybe she was too demanding, but at the same time, I felt happy that this man, who didn't seem well educated, was fighting for his fiance's education. Curious, I asked which university he got her admitted to, and he laughed mockingly, saying, "Brother, she's only in ninth grade, barely 15 years old." At that point, I felt like punching him in the face. This man, who appeared to be in his 30s, which he confirmed, was bashing a 15-year-old girl for making requests he had encouraged her to make. He told me he got engaged to her because her family had arranged her engagement to a relative in Canada, which made him jealous. So he fought with his family to break off that engagement and got engaged to her instead, as he is the eldest son of his father, who is also the eldest brother in the family. I told him, "This girl is very young. You should have looked for someone closer to your age." He replied, "I'll marry her after she finishes metric and we'll have 3 or 4 kids back to back. She'll mature naturally while raising children." This is the mentality some Pakistani men have, and this is just one story. How many girls are trapped and forced to live this way in Pakistan? How can we help women and girls in our community escape these kind of situations and change this mindset? So ये आपने सुना, ये एक टैक्सी वाले की कहानी, जो एक भाई हैं, इंजीनियर हैं, टैक्सी में जा रहे थे मदीना, और फिर पता चला कि वो बार बार जो ड्राइवर को कॉल कर रही है वो उनकी मंगेतर है, और फर्दर डिस्कशन पे मालूम हुआ कि वो सिर्फ 15 साल की हैं, यानी 1 साल हो गया है मंगनी को, तो यानी वो 14 साल की थी, एंड दिस गाय वॉज क्लियरली इन हिज 30s. और उन्होंने ये कहा कि बैक टू बैक 3-4 बच्चे पैदा करेंगे ताकि वो बच्चों के साथ ख़ुद भी बड़ी हो जाए. अब वो जो बच्ची जिस तरह फ़ोन कर रही है ड्रेस के लिए, तो वो ज़ाहिर है अब आपने एक बच्ची के जहन में सारी ज़िंदगी में डाला हुआ है कि भाई आपने जो अपनी ख्वाहिशात हैं वो मर्द ने ही पूरी करनी है, तो जब बाप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे मर्द को दे दी तो अब तुम्हें ही तंग करेगी. वरना वो 15 साल की बच्ची बाप से ही ज़िद करती कि मुझे ये चाहिए, जिस तरह 13, 14, 15 साल के हमारे भांजे भांजियाँ हमसे ज़िद करते हैं, मामू ये चाहिए, अम्मी ये चाहिए, अबू ये चाहिए. तो अब आपने उसकी मंगनी कर दी, और बिकॉज आप ख़ुद उसके बाप की उम्र के ही हो तो आपको ही बोलेगी. ये वाली चीज़ बच्चों का बचपना छीनना, यार एक 14 साल की बच्ची क्या ही होती है. शी इज़ ऑलरेडी इंगेज्ड टू अ कैब ड्राइवर. अब कैब ड्राइवर ये सोच रहा है कि मेरे 3-4 बच्चे होंगे बैक टू बैक. अभी उससे उसकी पढ़ाई का ख़र्चा सही से नहीं हैंडल हो रहा, उसके कपड़े लेने को कह रही है तो ये उसकी बार बार कॉल काट रहा है. कल को यही कॉल्स टाइम्स 4 होंगी जब 4 बच्चे रो रहे होंगे कि हमें बेब्लेड लेना है, या हमें PS5 लेना है, या हमें स्कूल की फ़ीस भरनी है. तब क्या करेगा? और वो भी कैब ड्राइवर उस ऐसे मुल्क में जो कि 5 साल के अंदर ऑटोमेटेड गाड़ियाँ आ जाएंगी वहाँ पे. मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग ड्राइविंग को या बाइक राइडिंग को ये स्किल क्यों समझते हैं. दिस इज़ नॉट अ स्किल. ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो रिप्लेस ना हो सके, और ये बहुत जल्द हो जाएगी, और सबसे पहले करने वाले सऊदी इमाराती होंगे. ये भी बात आप याद रखें. तो ये भाई जो है कैब ड्राइविंग में मक्का मदीना की सवारियाँ उठाने में सोच रहे हैं कि 4 बच्चे कर लेंगे, और बेगम जो है वो ख़ुद भी बच्ची है तो बच्चों के साथ खुद ही बढ़ेगी. तब देखो उसका बचपना मारा गया ना.
اب وہ 15 سال کی ابھی ہے, یہ کب شادی کرے گا؟ میٹرک کے بعد, یعنی 16 سال کی عمر میں. کلیئرلی انڈر ایج سچویشن ہے. گورنمنٹ اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں لیتی. پھر ہمارا ریت رواج, کلچر, جرگا, یہ ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. یار پاکستان میں لا ہے ہی نہیں, یونیفارمٹی آف لا نہیں ہے. کہیں کے لیے کچھ ہے, کہیں کے لیے کچھ ہے. جہاں پہ زور زبردستی چلتی ہے, ایسے بھی جگہ علاقے ہیں بڑے بڑے جہاں پہ لوگ بجلی کا بل ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں فک یو, ہم نے نہیں دینا بل. اور وہ پھر بل کون بھر رہا ہوتا ہے؟ یہ سیلریڈ کلاس جو اس وقت بیٹھی سن رہی ہے, جن کا 38% ٹیکس کاٹ لیا گیا ہے, وہ بھر رہا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ کہیں پہ بجلی کا فی یونٹ ریٹ کیا ہے, کراچی والے کیا بھر رہے ہیں, ادھر کیا بھر رہے ہیں. قانون کی یونیفارمٹی نہیں ہے یار. تو جس کا جہاں زور چلتا ہے وہ آرم ٹویسٹ کر رہا ہے. تو سملرلی اب یہ اس طرح کی چیزیں, یہ رپورٹ ہونا کتنا مشکل ہے. اب ظاہر ہے نکاح نامہ ہوگا, نکاح جو ہوگا تو وہ نکاح ڈاکیومنٹ ہی ہوگا نا, ناظرہ میں جائے گا نا وہ, تو وہ کیسے نہیں ان چیزوں کو ہنڈ ڈاؤن کر سکتے. مگر نہیں ہے بھائی, کیا کر سکتے ہیں. اب اس میں اس بچی کا قصور نہیں ہے. اس بچی سے بچپن چھین لیا, تو اب باپ نے بولا بھائی یہ ہے اب تمہارا مرد, میں تو نہیں ہوں, میں نے تو اب جان چھڑا لی تم سے. اب وہ تمہیں تنگ کرے گی, تم نکال لو 3-4 بچے, پھر وہ بچے بھی تمہیں تنگ کریں گے. سمجھ سے باہر ہے بھائی. لوگ, مجھے تو سمجھ نہیں آتا 30 سال ہو کے 14 سال کی بچیوں کے پیچھے کیوں اس طرح پاگل ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہر چلتی ہوئی لڑکی جو کہ آپ کی بہن نہیں ہے, اس کو کیوں نہیں آپ عزت کا درجہ دے سکتے؟ اس کو آپ ایز اے سیکشل آبجیکٹ کیسے دیکھ لیں؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اب وہ کیوں نہ دیکھیں جب آپ اتنے بڑے بڑے عالم بلائیں گے اور وہ ایک یتیم بچی کے سر پہ نہیں ہاتھ رکھ سکتے. چلو نہیں رکھنا ہاتھ, نہ رکھے, بارے لڑکی ہے, اسٹیج نہیں کھڑا ہو سکتے, تو آپ نے آبجیکٹیفائی ہی کیا نا کہ شی از کم آف ایج, تو یہ آبجیکٹ ہے. تو آپ کے فالوور نے بھی یہی سیکھا, پھر انہوں نے بھی یہی حرکتیں کی. وہ 14 سال کی بچیوں میں اپنے بچے ڈھونڈ رہے ہیں. کیا بندہ بات کرے بھائی ادھر. تو خیر, تو گڈ لک ٹو یو بھائی, اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں جو بچوں کی لائنیں لگانا چاہ رہے ہیں آج کے دور میں. بٹ دس از رانگ. اس کو بھائی رپورٹ ہونی چاہیے. یہ چیزیں بچوں سے ان کا بچپنا نہیں چھیننا چاہیے. یار ہمارے یہاں ملک کا جو بیڑا غرق ہے نا, دیکھیں بگاڑ ہوتا ہے ہمیشہ بچپن سے شروع ہوتا ہے. اب آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں بچوں پہ کتنا ابیوز ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک مدرسے کی ویڈیو وائرل ہوئی. جنہوں نے نہیں دیکھی, وہ ہوا یہ کہ خیر کیمرہ تو صرف جو وہاں پہ مدرسے کے امیر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں وہ تھے, ان پہ تھا. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ایک بچہ سو رہا ہے, اور اس نے سر پہ وہ امامہ نہیں باندھا ہوا, جو کپڑا ہوتا ہے نا, پگڑی جو ہوتی ہے. تو کیوں نہیں باندھا ہوا تھا؟ کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ یتیم ہے, بلوچستان سے وہ فیملی کراچی آئی ہے, اس کی ماں بیمار ہے, وہ رات کو بائکیا چلاتا ہے, ٹھیک ہے, دن میں ماں کو ہسپتال کلینک کے چکر لگواتا ہے. تو وہ مدرسے سے عالم بھی بن رہا ہے. تو وہ آبویسلی وہاں اس کی آنکھ لگ گئی, اور وہ جلد بازی میں امامہ باندھنا بھول گیا. تو جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے بڑی رونت سے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور بولا اس کو ڈنڈے مارو, اور پھر ان کو ذرا ذمہ داران کے پاس لے کے جائیں, ایڈمنسٹریٹرز کے پاس. اور پھر وہ مدرسوں میں پھر جس طرح ٹارچر ہوتا ہے, مطلب 4 لڑکے آپ کو پکڑتے ہیں, پھر ڈنڈے بھی مارتے ہیں. کتنی ہم نے ویڈیوز دیکھی, کتنی تصویریں دیکھی, زنجیروں سے باندھا ہوتا ہے. ان ہیومین حرکتیں ہوتی ہیں. میں اس میں آپ کچھ بول نہیں سکتے, بولیں پھر آپ کفر کے فتوے بھی کھائیں ان لوگوں سے. تو وہ پھر شدت پسندی دیکھو نا یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب وہاں پہ 800 بچہ بیٹھا وہ دیکھ رہا ہے, اس کے لیے یہ چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں. اسکول کی ایک ویڈیو میں نے پچھلے دنوں دیکھی, وہ ایک پرنسپل اتنی بری طرح بچوں کو مار رہا تھا, بچے سسک رہے تھے, اور سامنے ایک ٹیچر بیٹھا بڑے آرام سے ویڈیو بنا رہا تھا. جب تک ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے نا, آپ اس ملک میں کچھ بھی کر لیں, آپ نیوکلیئر کیا سپر نیوکلیئر بھی بنا لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو ہر فارم میں ابیوز کیا ہے. آپ چاہے وہ غریب کا بچہ ہو, چاہے وہ امیر کا بچہ ہو, جس کے ساتھ ڈرائیور غلط حرکت کر رہا ہے, میڈ غلط حرکت کر رہی ہے, چوکیدار غلط حرکت کر رہا ہے, یا پھر وہ کوئی غریب بچہ ہے جو ابھی ایک بچہ گاڑی میں چلا رہا ہوں, ایک دم نا 2 گاڑیاں یوں پارٹ ہوئیں مین روڈ پہ, تو ایک بچہ 20 سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہے. وہ بہت چھوٹا بچہ تھا, 5 سے 6 سال کا. وہ کس کا بچہ ہے یار, وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ, اور مین سی ویو پہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب. میں اگر یہ جو کیمرہ ہے نا, یہ کیمرہ لے کے اگر میں باہر سڑک پہ کھڑا ہوں نا, DHA کی پولیس 2 منٹ میں آ جائے گی, DHA والے ایسا ہی ہے, اور وہ اس کارڈ جس سے شوٹنگ ہو رہی ہے نا, کارڈ فارمیٹ کر دیں گے, تاکہ گیا آپ کا سارا ڈیٹا. لیکن بچے پورا دن وہاں بھیک مانگتے ہیں, وہ کسی کو نظر نہیں آتا.
سمجھ سے باہر ہے. سو ہمارے یہاں بچوں پہ ہر اسٹیج پہ اتنا ظلم ہے. سیکشول ابیوز الگ ہے, وائلنس الگ ہے. اچھا پھر وہ بچے پھر ظاہر ہے وہ ویڈیو وائرل ہوئی, مولوی صاحب نے معافی بھی مانگی, بٹ مولویوں کی معافی کیا ہی معافی ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. بیک ٹو بزنس. پھر ایک مولوی کا آ گیا کمنٹ کہ بھائی یہ کیمرے نا غلط ہو رہے ہیں, ان کو ہٹائیں وہاں سے, کیوں پکڑ میں آ رہے ہیں یہ لوگ. تو پھر وہ بچے نے خود انٹرویو دیا کہ وہ مولانا بالکل صحیح تھے, اور میں بالکل مجھ پہ ان کا حق ہے, اور بالکل صحیح ہوا میرے ساتھ. تو مطلب اتنا آپ نے نارملائز کر دیا کہ بچے کو اپنے رائٹس ہی نہیں پتہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہوا ہے. اب یہ پرتشدد مائنڈ سیٹ پھر جب آ کے مسجد کے ممبر پہ بیٹھے گا, جس نے 8 سال اس طرح کے ڈنڈے کھائے ہیں, زنجیروں سے بندھا ہے, الٹا ٹنگا ہے, سیکشولی ابیوز ہوا ہے, تو پھر وہ اس کے لیے نارملائز ہو جاتی ہیں چیزیں. تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, یہاں سے شدت پسندی آتی ہے. اب یہ ہر لیول پہ ہر سٹیج پہ ہو رہی ہے. بچوں کے ساتھ الگ ہو رہی ہے, بچیوں کے ساتھ الگ طریقے کی ہو رہی ہے. ہم نے اپنے بچوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہر سٹیج پہ, ہر جینڈر کے ساتھ. تو پھر اس کی پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو ایک اچھا معاشرہ اور تندرست اور ہیلدی معاشرہ ملے گا؟ پھر آپ کو یہی غلیظ لوگ ملیں گے. اور ڈونٹ بی سرپرائزڈ, پھر وہی جو کنفیشنز کل میرے پاس آ رہے تھے, پھر یہی رہ جاتا ہے نا آپ کے پروڈکٹ, پھر اور کیا ہی بچتا ہے پیچھے. سو یس, آئی ہوپ ان چیزوں پہ کوئی, ابھی آج پنجاب اسمبلی میں ایک ریزولوشن موو ہوئی ہے, پاس نہیں ہوئی, موو ہوئی ہے کہ شادی بیاہ پہ جو ناچ گانے ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے. مطلب بندہ اب اپنے خوشی والے دن بھی نہ انجوائے کرے. یہ اتنا اینٹی انجوائمنٹ ملک ہے, حالانکہ جو یہ موو کر رہے ہیں یہ خود ساری پارٹیاں کرتے ہیں, یہ سب پارٹیاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں شراب میں غریب کو ہی پکڑتے ہیں, یہ امیر کے پاس ایک سے ایک ہوتی ہے, وہ نہیں پکڑا جاتا. تو یہ جو ڈیوائڈ ہے نا سوسائٹی کا, کہ بھائی ہم اپنی ڈانس پارٹیاں بھی کریں گے, ہیلووین بھی کریں گے, اور یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے, مگر غریب اپنی شادی میں ڈانس کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں اگین, اگر کوئی گندا غلیظ قسم کا مجرا ہو رہا ہے جہاں پہ ظاہر ہے ایک ٹریفک شدہ عورت آئی ہے اور اس کو لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں, یا کوئی خواجہ سرا ہے, یا جو بچے بازی کی جو رسومات ہوتی ہیں ہمارے کچھ علاقوں میں, یہ تو بالکل ظاہر ہے اللیگل حرکت ہے, تو اس پہ تو بالکل کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مطلب گانا نہیں بجے گا, مطلب تو بھائی شادی ہے کیا ہے, مطلب کوئی کیا کرے پھر بندہ. تو یہ ہے, لونڈے بازی پہ کوئی موشن نہیں آتا, کوئی ریزولوشن نہیں آتا کہ جی یہ کراچی سے خیبر تک جو بچوں کے ساتھ اتنی ابیوز ہوتا ہے اس کے اوپر کیا پالیسی ہے, کیا کرنا ہے, بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کوئی چائلڈ پروٹیکشن پروگرام بنانا ہے, کوئی لڑکیوں کا ویلفیئر پروگرام بنانا ہے, کچھ کرنا ہے, نہیں کرنا, خلی ولی. تو عجیب لوگ ہیں یار, ان کی کوئی پرائرٹیز ہی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کو, اپنے بچے ان سیاستدانوں کے پیچھے برباد نہ کریں. اپنے بچے سب نے سائڈ پہ کیے ہوئے ہیں, اپنا بچہ کوئی نہیں آتا. مجھے بتا دے کسی کا بچہ جیل میں ہو, کوئی بھی نہیں ہے. خود بھلے ہوں, وہ بھی وقتی طور پہ ہوتے ہیں کہ آج تم جیل میں کل تم جیل میں, یہی ہوتا ہے. کسی کا بچہ جیل میں نہیں, سب نے اپنے بچے سائڈ میں کیے ہوئے. آپ کے بچوں کو لگایا ہوا گلی محلے میں, بھاگو لوگوں کے پیچھے. تو بھائی کبھی بھی, اور ان کی کوئی نہ پرائرٹیز ہے, نہ ان کی کوئی اپروچ ہے, نہ ان کا کوئی ویژن ہے. ایسی چھوٹے لوگ ہیں, بس اندھوں میں کانے راجا والی بات ہے. کیونکہ اچھے لوگ چلے گئے اس ملک سے, اچھے لوگوں نے بولا بھائی خلی ولی, ہم جا کے کہیں اور پڑ جاتے ہیں. سو یس, آئی ہوپ دیر آر لیگل باؤنڈس ٹو دیز ایکٹیویٹیز اینڈ دیز پریکٹسز اینڈ وی کم ٹو اے سولوشن. تھینک یو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.